अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं फरहान रज़ा। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए आइनी तरमीम को सामने रखते हुए मुख्तलिफ हुकूमती जतन जारी हैं। कई दावे और कई ऐसी बयानात हमारे सामने आए जिनमें मुख्तलिफ ये दावे किए गए कि हमने इस वक्त तमाम मुसव्वदे और तमाम जमातों को एक पेज पर ले लिया है। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान और बाकी दीगर जमातें एक पेज पर आ चुकी हैं, लेकिन मुख्तलिफ जमातों की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी है और अभी तक वो इब्हाम ख़त्म नहीं हुआ कि आइनी मुसव्वदा या आइनी तरमीम मंजूर होगी कि नहीं। हमने इससे पहले देखा कि हुकूमत की जानिब से इजलास के लिए मुख्तलिफ वक्त दिए गए, लेकिन अभी तक काबीना का इजलास भी नहीं हुआ। दूसरी जानिब मुख्तलिफ किस्म के बयानात भी सामने आए। पार्लियामेंट हाउस पर पहुंचने पर फैसल वाडा साहब के बयानात सामने आए। उनका कहना था कि कोई आए या ना आए, आइनी तरमीम होकर रहेगी। उसी तरह हमने देखा कि 24 घंटों में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई 4 मुलाकातें मौलाना फजल रहमान से की हैं और इस वक्त भी मौलाना फजल रहमान के घर वो मौजूद हैं। उनके साथ नायब वजीर आजम इसहाक डार, नवीद कमर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ऑलरेडी मौलाना फजल रहमान के घर मौजूद हैं। देखना यह है कि ये ऊंट किस तरफ बैठता है और सूरत हाल क्या सामने आती है। अगर तमाम जमातें, जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मौलाना और उनके दरमियान हुकूमती मुसव्वदे पर आइनी तरमीम के हवाले से 100% इत्तफाक हो चुका है, अगर ये इत्तफाक हो चुका है तो फिर ऐसा क्या है कि ये मुलाकातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और एक पार्टी मौलाना फजल रहमान के घर से निकलती है तो दूसरी जाने को तैयार है। कोई ना कोई ऐसी बात या कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर मौजूद है जिसकी वजह से अभी तक ना तो पार्लियामेंट में इजलास बुलाया जा सका और ना ही आइनी तरमीम पेश की जा सकी और ना ही कोई 100% वाला दावा जो किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से उसका ठोस सबूत सामने आया। मुख्तलिफ जमातें मुलाकातें कर रही हैं, लेकिन साथ साथ ये बयानात भी सामने आए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर आज रात इत्तफाक नहीं होता तो हम आइनी तरमीम पर पेशरफ्त कर जाएंगे। इसी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर निसार चीमा, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ऐसा क्या है, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मौलाना फजल रहमान आप पिछले 1-1.5 हफ्ते से हॉट केक बने हुए हैं, लेकिन अगर 100% इत्तफाक हो चुका तो फिर आप पेशरफ्त क्यों नहीं कर रहे आइनी तरमीम की जानिब? देखें, बात यह है कि पूरी कौम देख रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब की ख्वाहिश ये है कि सबको साथ लेके चला जाए। आइनी तरमीम जो है ये मामूली चीज नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये भी कौम को समझाने की जरूरत है कि आखिर इस आइनी तरमीम की क्या जरूरत पेश आई। क्या इससे जो बहुत बड़े मसाइल जिनसे कौम इस वक्त दो चार है, जिनमें देखें महंगाई सर फहरिस्त है, फिर लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम इस कदर बढ़ गया है, इंसाफ की फराहमी बहुत बड़ा मसला है, गवर्नेंस बहुत बड़ा मसला है। ये सारे मसाइल जो है इन पे काबू पाने में ये तरमीम जो है किस तरह मददगार साबित होगी। देखें, गुजारिश ये है कि जो जब भी आइनी तरमीम को यकतरफा तौर पे की गई है, पर्सन स्पेसिफिक की गई है, उसका ना एहतराम और तकद्दुस अवाम की नज़र में होता है, ना वो देर पा साबित होती है। आपको याद होगा कि भुट्टो साहब ने ये 73 का आइन जब दिया, और ये मुतफिक आइन था और ये बहुत बड़ा तोहफा था भुट्टो साहब की तरफ से कौम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जब 2 लख्त हुआ तो बाकी बांदा पाकिस्तान में उनकी 2/3 अक्सरियत थी। अगर चाहते तो अपनी मर्जी से वो आइन बना सकते थे, लेकिन उन्होंने सबको साथ रह के चलना जो है ज्यादा मुनासिब समझा। सबको साथ लेके चले, मुतफिक आइन दिया, लेकिन उसके बाद 2 आइनी तरमीम जो है वो एकतरफा तौर पे की गई। पहली तरमीम थी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस याकूब अली खान को रखने के लिए, और दूसरी तरमीम थी लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सरदार इकबाल साहब को निकालने के लिए, उनको फारिग करने के लिए। ये दोनों तरमीम जो थी पर्सन स्पेसिफिक थी, एकतरफा थी, इसलिए ये देर पा भी साबित ना हुई ना आवाम का के ज़हनों में, दिलों में इसका इनका कोई एहतराम था। चुनाचे ये है कि इनको ख़त्म करना पड़ा ज़िया-उल-हक के दौर में। तो इसी तरह ये है कि पिछले दौर में देखें, ये है कि जब भी पर्सन स्पेसिफिक कोई तरमीम लाने की कोशिश की जाती है या कुछ स्टेप लिया जाता है, तो फिर ये है कि वो उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, और ये जो है ये कभी भी कौमी मफाद में नहीं होता। आपको याद है
آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی میں آپ کو سن رہا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں جی عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ مل کر قاضی فاضلہ صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی. انہوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی آئینی ترمیم کے ذریعے تو نہیں، لیکن قاضی صاحب کے خلاف، جس قاضی فاضلہ کے خلاف ریفرنس بھیج کر. اب یہ ہے کہ اب تاثر یہ ہے کہ اس وقت قاضی فاضلہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ چیف جسٹس نہ بن پائے. اب یہ ہے کہ جسٹس منظور علی شاہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے. اس وقت ایک ریفرنس بھیج کر یہ کوشش کی گئی، اب آئینی ترمیم کے ذریعے منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، وہ بھی غلط تھی، یہ بھی غلط ہے. کوئی ترمیم جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے. اور بدقسمتی سے قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کے بعد سے لے کر آج تک تمام حکمرانوں کی، تمام سیاسی قائدین کی خواہش یہی رہی ہے کہ سپریم کورٹ ہماری مرضی کی ہو، چیف جسٹس ہماری مرضی کے ہوں، الیکشن کمیشن ہماری مرضی کے ہوں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جس طرح چلیں، یہ ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ وہ آئینی عدالت والا معاملہ لگتا یہ ہے کہ وہ ختم ہو گیا، اب آئینی بینچ تک معاملہ آ گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے. دو چیزیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا چیف جسٹس جو ہے وہ کسی پارلیمانی کمیٹی پہ چھوڑ دیا جائے، جو پہلے سے طے ہے کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے، وہی طریقہ کا ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ کسی پارلیمانی کمیٹی پہ چھوڑنے کا جو ہے. اچھا چیمہ صاحب، بالکل آپ نے جو ویلڈ پوائنٹ ہے، آپ نے جو نکات اٹھائے، آپ عدلیہ کے پر ایک چیز یہ بتائیے کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تمام پارٹیوں کو ہم ایک پیج پر لا کر چلنا چاہتے ہیں اور نمبرز کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نمبرز پورے ہیں، تو پھر وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن پر اتفاق ابھی تک نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ ملاقاتیں تو صاف بتا رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر جیسے تانتا بندھا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ابھی تک ضرور موجود ہے جس پر اتفاق رائے نہیں ہو رہا. اور اب تو مختلف بیانات بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ 100% اتفاق ہو چکا ہے. وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتفاق آج رات نہیں ہوتا تو ہم پھر بھی پیش رفت کر جائیں گے آئینی ترمیم کے لیے. تو ایسا کیا ہے کہ جس پر ابھی تک پیش رفت سامنے نہیں آ سکی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ نہ تو یہ عدلیہ کی یہ ترمیم جو ہے اس کے بارے میں جو اختلاف ہے، جو بہت سے حلقے اس ملک کے آئینی و قانونی حلقے بھی جس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ تاثر جو ہے کہ اس سے عدلیہ کے پر کاٹ دیے جائیں گے، یہ تاثر بہت غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری اور مضبوطی کو انشور کرنا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کا، سب کا فرض ہے. لیکن اس وقت کیا یہ ترامیم جو ہے اس سے عدلیہ کمزور نہیں ہو جائے گی؟ بالکل کمزور ہوگی. اور یہ کہ اگر آپ یہ چیف جسٹس اس طرح اپنی مرضی کے حکمرانوں کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کی پارلیمانی کمیٹی بنائیں، اور پھر یہ ہے کہ اس پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے یا حکمران خود جو ہے از خود وہ جو ہے وہ کوئی پینل آئے اور اس میں سے انتخاب کریں، تو یہ طریقہ کار جو ہے اس سے عدلیہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ حکمرانوں کی محتاج ہو جائے. چیف جسٹس بننے کے لیے جج جو ہیں لابنگ کریں، اور یہ حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے چیف جسٹس ہونے کے لیے رستے ہموار کرنے کے لیے ان کی مرضی کے فیصلے کریں. بالکل یہ تمام ڈیبیٹ جو ہے یہ بڑی لمبی جا سکتی ہے نثار چیمہ صاحب، کیونکہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اگر اپنا من پسند چیف جسٹس لگایا جائے گا اور ایک پینل بنایا جائے گا تو اس میں ظاہر سی بات ہے آپ کی جو ایفیلیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور کاؤنٹ ہوتی ہے. اسی پر موقف لیتے ہیں. ہمارے پاس ساتھ موجود ہے عبدالجلیل جان صاحب، جن کا تعلق JUIF سے ہے اور سینئر رہنما ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں. عبدالجلیل جان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان اور آپ کی پارٹی ہم نے دیکھا کہ ہاٹ کیک بنی ہوئی ہے، تو ایسے کون سے نکات ہیں جن پر پیش رفت نہیں ہو سکی؟ کیونکہ دعوے تو یہ کیے جا رہے ہیں کہ آپ 100% اتفاق ہو چکا، لیکن دوسری جانب ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پارلیمنٹ ہوتی ہے لیجسلیشن کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ لیجسلیشن ملک کی ضرورت ہے، اہمیت اس کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک اس مسودے کا تعلق ہے تو شروع ہی سے ہم جو رو رہے تھے وہ یہی تھا کہ مسودہ چھپایا گیا تھا. بعد میں جب ہمیں مسودہ ملا تو اس میں کچھ غلطیاں تھی، کچھ شکم تھا. پھر ہم نے اپنا مسودہ پیش کیا. ہمارے مسودے سے بلاول بھٹو نے اتفاق بھی کیا ہے. کچھ اس میں مشاورت کی گنجائش تھی، وہ بھی جاری ہے.
اور اب بھی اس وقت بھی ہم اپنے مسودے پر کھڑے ہیں کہ ہمارا مسودہ جو ہے اس کو قابل قبول کیا جائے۔ صحیح۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کی رات میں یہ جو ایسے نکات یا جو پوائنٹس ہیں جن پر ابھی پیش رفت ہونا باقی ہے، بات چیت ہونا باقی ہے، یہ آج رات میں حل ہو جائیں گے؟ کیونکہ وزیر دفاع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج رات میں پیش رفت نہ ہوئی تو پھر بھی ہم آئینی ترمیم کی طرف جائیں گے، اور فیصل وارڈا صاحب نے تو کہا کہ کوئی آئے نہ آئے پھر بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اور آئینی ترمیم کر دی جائے گی۔ دیکھیں یہ تو حکومت کا ہدف ہے کہ کس طرح کرتی ہے کس طرح نہیں کرتی، لیکن اگر کنسنسس پیدا ہوتا ہے اور اتفاق رائے سے ایک چیز ہوتی ہے تو ہم بھی اس کے حق میں ہیں، لیکن اس قسم کے بیانات سے کیا سبق قوم کو دیا جا رہا ہے کہ اگر اتفاق نہ بھی ہو تو ہم کر لیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتفاق نہیں ہو رہا تبھی یہ کہہ رہے ہیں۔ ایسی باتوں سے اس وقت پرہیز کرنا چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ساری جماعتیں اس پر اتفاق کر لیں۔ پی ٹی آئی نے بھی ابھی تک اتفاق کیا ہوا ہے ہمارے مسودے سے، پھر پارٹی نے بھی اتفاق کیا ہوا ہے، لیکن اس قسم کے بیانات دینا کہ نہ بھی ہوا تو کر لیں گے، تو یہ ایک قسم کی دھمکی سیاسی جماعتوں کو دی جا رہی ہے۔ تو اس قسم کے بیانات اس موقع پر نہیں ہونے چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے ایکشنز جو ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کافی اس پر ناراض ہوئے تھے جب یہ کہا گیا کہ مختلف سینیٹرز کو تھریٹ کیا جا رہا ہے اور کچھ سینیٹرز کو غائب کیا جا رہا ہے۔ جب یہ خبریں سامنے آئیں تو مولانا نے بڑے سخت بیانات دیے اس کے خلاف۔ جی بالکل، آپ نے پرسوں مولانا صاحب کی پریس کانفرنس میں ہوگی، جس وقت وہ پی ٹی آئی والے آئے تھے تو اس وقت ہمارا ایک سینیٹر ایک دن سے غائب تھا، اور ہم نے یہ بتایا تھا میڈیا کے ذریعے بھی کہ ایک طرف آپ مذاکرات کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف آپ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف آپ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ایم این ایس کو یا سینیٹرز کو دباؤ میں لا رہے ہیں یا ان کو اغوا کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ جب ہم دلیل کے ساتھ اور پیار و محبت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ ووٹ دینے کے حق میں جا رہے تھے، مثال کی بات مسودے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو عین اس موقع پر اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کو قبول نہیں ہے، وہ پھر پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا جے یو آئی ہو یا پی ٹی آئی ہو۔ اس قسم کی جو طریقہ کار آ جاتا ہے تو لازمی بات ہے غصہ تو انسان کو آتا ہے ان باتوں سے کہ ایک طرف ہمارے ساتھ مذاکرات جاری ہے، دوسری طرف ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ تو مولانا صاحب کی پریس کانفرنس میں انہوں نے بھی واضح کیا تھا کہ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ ہمارے ساتھ موجود رہیے عبد الجلیل صاحب، ابھی نثار چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نثار چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی والوں نے ملاقات کی آج بانی چیئرمین سے اور وہاں پہ مختلف چیزوں پر گفتگو ہوئی، یقیناً وہاں پر آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، تو یہ بیان سامنے آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے وفد نے مولانا سے ملاقات بھی کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنا موقف میڈیا میں آ کے دیں گے مولانا سے ملاقات کے بعد۔ ابھی تک پی ٹی آئی کا موقف سامنے نہیں آیا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ خبر کیا ہے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں کہ آیا پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان ایک پیج پہ ہیں اس ملاقات کے بعد؟ دیکھیں مجھے پی ٹی آئی کے موقف کا تو پتہ نہیں ہے جی، اور ان کی جو اپنے چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں ان کا موقف کیا ہے، کیا ان کی ہدایات ہیں، کیونکہ ہمیں جو میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے وہ تو یہ ہے کہ ابھی بات چل رہی تھی تو ہماری ملاقات ختم کر دی گئی۔ آئینی ترامیم کے اوپر بات ابھی ہو رہی تھی، ہم ان سے قرآن لے رہے تھے تو ہماری ملاقات ختم کرا دی گئی۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کا موقف کیا ہے اصل، اور کیا آخری موقف ان کا کیا ہوگا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت اصولی موقف اپنایا ہے، اور ان کی کل تقریر جو ہے نیشنل اسمبلی کی وہ بھی یہ ہے کہ واقعی وہ سننے کے قابل تھی، انہوں نے بڑے اہم نکات جو ہے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر میں کہوں گا کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے 3 پوائنٹس جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں۔ پہلی یہ کہ جو بھی آئینی ترمیم ہو وہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہونی چاہیے، کسی سیاستدان، کسی حکمران، کسی سیاسی قائد کے لیے، اس کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہونی چاہیے، نہ اپنے اقتدار کے لیے ہونی چاہیے، نہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہونی چاہیے، ملک اور قوم کے مفاد میں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو ہے یہ کبھی تاثر نہیں جانا چاہیے کہ یہ آپ حکومت جو ہے یہ آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے سینیٹرز پہ اور ایم این ایس پہ دباؤ ڈال رہی ہے، اور لالچ کا، اور یہ ہے کہ ان کو
یہ ہراسمنٹ کا، یہ دونوں راستے جو ہے اختیار کر رہی ہے، یہ بہت ہی غلط تاثر ہے اس سے، اور اس سے یہ ہے کہ حکومت کو بدنامی کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور ایک آخری بات جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں جی کہ دیکھیں جو اگر یعنی واقعی یہ ہے کہ یعنی عوام کے مفاد کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیں پینڈنسی اور بیک لاگ سب سے زیادہ سبارڈینیٹ جوڈیشری میں ہے۔ آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہے، سب دانشور جانتے ہیں، صحافی جانتے ہیں، ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ لاکھوں لوگ ہر روز سول کورٹس کے چکر لگا رہے ہیں۔ بے شک یہ جو ہے وہ بیچارے رول جاتے ہیں کچہریوں میں، اور کئی کی نسلوں تک ان کو انصاف نہیں مل پاتا۔ تو کیا یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا اور عدالتی جو سربراہ ہیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے، ان کا فرض نہیں ہے کہ مل کے بیٹھ کے عدالتی نظام میں ایسی ترامیم لائیں، ایسی چینجز لائیں، ایسی تبدیلیاں لائیں، ایسی اصلاحات کریں کہ غریب لوگوں کو انصاف مل سکے، جلد از جلد انصاف مل سکے، ان کو کچہریوں میں رلنا نہ پڑے دہائیوں تک اور کئی نسلوں تک۔ تو یہ ضرورت ہے اس وقت قوم کی۔ اب اس کی بجائے یہ ہے کہ یہ اگر ذہن میں ہو کہ اپنی مرضی کی چیف جسٹس لانے کے لیے ہم نے ترمیم کرنی ہے، فلاں کا راستہ روکنے کے لیے کرنی ہے، اپنے جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی اہم بات اس میں یہ بھی ہے رضا چیمہ صاحب کہ جو مولانا فضل الرحمان نے بھی کئی اپنے بیانات میں یہ چیز واضح کی ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ جلدی نہیں ہے، عجلت نہیں ہے، اور حکومت یہ ترامیم لانے کے لیے کچھ جلد بازی کا مظاہرہ کر رہی ہے، تو اس پوائنٹ پر وہ ابھی بھی قائم ہے۔ اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے، عبدالجلیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا موقف ضرور لیں گے، اور پروگرام میں اس وقت ٹائم ہوا ہے ایک وقفے کا، ہمارے ساتھ رہی۔